अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये जाली पीर को देखिए क्या बोल रहा है। वो क्यों बताऊं कैसे? वो तो कोड वर्ड है, वो मेरा अल्लाह का है। मैं नहीं, वो नहीं बेटा बता सकता, नहीं बता सकता। क्यों बताऊं मैं? बड़ी अच्छी यार गुफ्तगू हो रही है। मैं तंग नहीं हूं, खुदा की कसम मैं तंग नहीं, अच्छे लग रहे हैं। आ जाओ बैठते हैं, बैठो। तो यही चाहता हूं मेरे सवालों का जवाब मिलेंगे कि आपने हमारे नुमाइंदों को कहा कि आप 4 महीने बाद आपका काम वो नाम सही बताया होता ना, तो जो कह रहा हूं मुझे नहीं लगता कि तभी सही होता। जब आपको पता ही नहीं है कि इस बंदे को मसला क्या है, तो कैसे आप मुझे कह सकते हैं कि भाई आप मुझे कैसे कह सकते हैं कि भाई आप आपके पास आपके साथ ये होगा? मेरी सुई वही बैठी हुई है कि मेरे उसी सवाल का जवाब आप दें। वो जवाब मैं नहीं दूंगा, मेरे अल्लाह का मसला है। क्या आपको क्यों अल्लाह की, ये मेरी और उसकी बात है। बताए होते तो वो बात आज भी वही। तो आपको नहीं पता चला? नहीं, मैं इस चीज का आपको नहीं पता नहीं, क्यों नहीं पता? मैं इस बात से मुकर नहीं रहा, मैंने नहीं कहा। मैं कहता हूं मुझे पता है, मेरा अल्लाह। हाँ, अगर किसी में दूरी डालनी हो ना तो ये मिट्टी पट के फेंको, दूरी हो जाती है यार। ये अल्लाह की कलाम का बात है, ये मैं बताऊं कैसे बचोगे? हैं? आपने ये नहीं कहा कि 10 साल लेकर बचोगे? इंशाल्लाह। हाँ, ये देखो दुआएं हैं, और भाई दुआओं से हर काम से। आपको कैसे पता चला? मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप कैसे कैसे मर जाएगा? तौबा की, कैसे मर पशेमान हूं, मेरे साथ मेरी बात का इसके अल्फाज जो थे, इस बात पे हम कहा करते हैं। मेरी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं। हाँ, सीधी बात करो। 4 महीने बाद कैसे मर जाएगा? आपको पैसे देंगे तो कैसे बचाओगे? जरा बताओ, क्या करोगे? सीधी बात करो, आप तुम्हारा मेरी बात सुन भाई, वही बात घुमाने वाली वही बात है। एक शख्स यार, 1 मिनट, लंगर छोड़े जी, लंगर की बात ना करें। एक शख्स कह रहा है कि 4 महीने बाद आपका नुमाइंदा मर जाएगा और मुझे पैसे दो, बच जाएगा। बात सुने, तो मर कैसे जाना था? कैसे मरना था? इसमें कैसे मरना? बड़ा बेनियाज है यार। बताओ ना मुझे, आपको कैसे पता चला? चलो देखते हैं कैसे चलता है। मैं भी बैठूंगा, आपको चैलेंज करता हूं। जनाजे पढ़ा दे, चैलेंज कर आप झूठे हो। और जा भाई, झूठे मैं चैलेंज करता हूं। कैसे मरना था? कौन सा था आजकल के दौर में कि मर जाएगा ये? 4 महीने तू कहता मरना कौन पहले घोड़े से निकल मारते थे, कैसे दो तो बीमार बचेगा? होकर कैसे दो तो बचेगा? बात जाते हैं पैसे देकर। कहता मैं पीछे घोष की रात हुआ कि नथुजला का निकलता, और मैं राशि का पुत्र हूं, मुझे दुनिया बाबा कहती है। आपको क्यों नहीं पता चला? आप इतने बड़े फकीर हैं तो आपको पता नहीं चला ये भाई, सीधी सिंपल सी बात है। और ये इन चीजों का गलत नहीं होता भाई। ये हमें ये पता, हमें दिमाग से काम लेना है। हाँ, हमें नहीं बता रहा मैं झूठ बोला, क्योंकि मैं इतना नहीं, इस तरफ नहीं जाता हूँ। हालांकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाया इब्न माजा की हदीस है कि हालांकि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, लेकिन मेरे साथ कल क्या होना मुझे नहीं पता। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तो जो अल्लाह वाले होते हैं उनको जाना नहीं कहना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आपने वीडियो देखी कि जैसे एक पीर बाबा ने वो ये बताते हैं कि एक आदमी जो है 4 महीने के बाद मर जाएगा, अगर तुम पैसा दोगे मैं उसे बचा दूंगा। तो मेरे भाइयों, अभी इन जाली पीरों को के बारे में बताएंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। क्या इनको इल्म गैब होता है? क्या ये आगे की बात जान लेते हैं? इसके बारे में तफसीली जवाब देंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। ऐ ईमान वालों, मेरे दुश्मनों और अपने दुश्मनों को अपना दोस्त मत बनाओ। सूरह अल-मुम्तहिना, इसकी तफसील बता दें। तफसील तो ये है कि ये इब्न अबी बलता के बारे में नाजिल हुई थी। बुखारी मुस्लिम में आता है, जिसने नबी इस्लाम की मुखबरी कर दी थी मुशरिकीन अरब को, और उनसे ये डिमांड की थी कि इसके बदले मेरे जो अहलो अयाल, मेरा माल मक्के में है, उसको तुम नुकसान ना पहुँचाओ। कि अनकरीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरादा रखते हैं कि मक्के पे चढ़ाई करेंगे। अब तो रसूलुल्लाह के साथ ये गद्दारी थी, साहबी बदरी था, लेकिन नबी इस्लाम के साथ गद्दारी की उसने। तो बुखारी मुस्लिम में आता है, अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए रसूलुल्लाह को बता दिया कि इस तरह फ़लाँ काफ़िले में एक औरत है, वो उसका ख़त लेके जा रही है। ज़ाहिर है वो मुशरिकीन अरब के पास ख़त पहुँच जाता तो वो जंग की तैयारी पहले ही कर लेते। तो उस ज़माने में तो ये बड़ी इन्फॉर्मेशन थी, ये लीक हो जाती। तो नबी इस्लाम ने कुछ सहाबा को भेजा, हज़रत अली को भी उसमें शामिल थे, वो उस पूरे ग्रुप के अंदर। तो सैयदना अली ने उस औरत से फरमाया कि अपना जो ख़त तुम्हारे पास है ये निकाल दो। तो वो झूठ बोलना शुरू हो गई। सैयदना अली ने कहा कि जिस शख्स ने मुझे भेजा है ना वो झूठा है, और ना वो झूठा है जिसने उसे खबर दी है। ठीक है, यानी अल्लाह ने खबर दी। हज़रत अली का यही अकीदा था कि अल्लाह गैबी खबरें देता है। और फिर फरमाया कि अगर तेरे कपड़े भी उतरवाने पड़े तो उतरवाऊंगा, वो ख़त निकाल दो। जब वो डर गई कि भाई अब कोई चारा नहीं है, तो अपना जूड़ा उसने खोला, उसमें से वो ख़त दिया। तो इससे इल्म गैब का भी अकीदा क्लियर हो गया। हज़रत अली को नहीं पता था कि जूड़े में, और ना कहते कि जूड़ा खोलना भी ची। हाँ जी, बड़े से बड़ा गोश हो जी, वो किसी साहबी के कदमों की खाक के बराबर, वो कहानियां करानियां बंद करो। अगर मौला अली का ये स्टेटस है तो ਤੁਹਾਡੇ बाबे ते शाही कोई नहीं। ठीक है,
وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نکال کدھر ہی, ورنہ جاتے ہی کہتے ہیں کہ تیرے جوڑے میں نکال. میں تے دل دا حال بھی دیکھ لینا, بابے تے اینج ایک نگاہ نال دیکھ لیندے نا ہر چیز. وہ جا کے رسول اللہ کی خبر بتا رہے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے بتایا تو ایسا ہی ہوگا, منو نہیں پتا. ہاں تو اب جب وہ خط جو ہے وہ پہنچا رسول اللہ کی بارگاہ میں تو ظاہر ہے کہ صحابہ کا ریئیکشن تو بڑا سخت تھا. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس منافق کا گلا کاٹ دوں. اب حضرت عمر نے بالکل صحیح فتویٰ لگایا, نبی کے ساتھ غداری کرنے والا منافق ہی ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ چھوڑ دو عمر, بدری صاحب کی اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی ہیں. لیکن حضرت عمر سے توبہ نہیں کروائی کہ تم نے ایک بدری صحابی کو منافق کہا ہے, کیونکہ انہوں نے شرعی حکم صحیح لگایا تھا. نبی کے ساتھ غداری کرنے والا منافق ہی ہے. اسی حدیث کو امام بخاری نے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا ہے اور اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ اگر کوئی شخص تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی مومن کو منافق یا کافر کہہ دے تو اس پہ فتویٰ نہیں لوٹتا. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا, اگر کسی نے کسی دوسرے کو کہا کافر تو اگر کہنے والا درست ہے پھر تو وہی کافر ہوا جسے وہ کہہ رہا ہے, ادروائز کفر اس پہ لوٹ آئے گا. اس حدیث کی تعویل یہ ہے, یہ اس صورت میں ہے جب وہ کہنے والا اسے مسلمان سمجھتے ہوئے کافر کہہ رہا ہو. آپ پوچھیں گے اس کی پریکٹیکل مثال, میں ہاں بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب کو پتا ہے کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہیں, اس کے باوجود مجھے قادیانی کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ نہ سمجھیں انہیں تعویل کی غلطی لگی ہوئی ہے میرے بارے میں, یا میرے نام کے اندر جو مرزا آیا ہے اس کو پکڑ کے وہ کرتے ہیں. وہ تو میں دستا ہے میں منگولاں دی اولاد ہاں. تواڈے صوفی سارے منگولاں نے وڈے نے, ادو اللہ نے انہوں نے مسلط کیتا سی. ہن منگولاں نے اسلام قبول کر لیا تو ہن ویکھو تواڈے نال کیا کرتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ تعویل کی غلطی نہیں ہے. تعویل کی غلطی کیا ہے؟ جس طرح شیعہ کو لگی ہے کہ صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں, وہ ان روایتوں کے اوپر رلائی کرتے ہیں جو ان تک پہنچی ہوئی ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ تعویل کی غلطی ہے, یہ ایکسیپٹیبل ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ اگر ہم حضرت ابوبکر صدیق کو کافر کہیں نا تو ہم کافر ہو جائیں, کیونکہ ہمیں تو وثوق سے پتہ ہے کہ وہ مومن کامل تھے. لیکن ایک ایسا شخص جو تاریخی روایات جو جھوٹی گھڑی ہوئی آ گئی, جو اس کو لولا لنگڑا دین پہنچا, جس پہ اس کا اعتماد ہے, اس کی بنیاد کے اوپر ان کی تکفیر کرتا ہے, اس پہ کفر نہیں لوٹے گا. یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے, ٹھیک ہے, یہ شرعی مسائل ہے. اور یہ میں جو آپ کو باتیں بتا رہا ہوں نا, یہ پبلکلی میں سامنے لے کے آؤں, ادروائز سارے فقہا یہ ساری چیزیں کتابوں میں لکھ کے آئے ہیں. یہ حدیث عمار جو پبلکلی اب باہر آئی ہے, مطلب میرے کہنے میں تو نہیں باہر آئی ہے, یہ پہلے سے ہی موجود تھی, ٹھیک ہے. لیکن جس طرح رفع الیدین کی حدیثیں مصیبت بن جاتی ہیں حنفیوں کے لیے, حدیث عمار جو ہے وہ اہل حدیث کے لیے مصیبت بن گئی, حنفیوں کے لیے بھی بن گئی, ساروں کے لیے بن گئی. تو چیزیں موجود ہوتی ہیں تو پھر وہ اب حدیث کا تو کچھ نہیں کر سکتے, کبھی آئیں بائیں شائیں کریں گے, کبھی کچھ کہیں گے, کبھی کچھ کہیں گے. لیکن ظاہر ہے وہ جو اس طرح کے لوگ کہہ رہے ہیں ان کی تو ورث کوئی نہیں ہے نا. مطلب ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے جی میں حدیث کو نہیں مانتا, تو پھر اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ حدیث عمار کو نہ مانو یا حدیث عمار کو مان لو. اس سے پھر یہ بات کی جائے گی کہ تو منکرین حدیث ہے, تو پہلے تجھے حدیث کا حجت ہونا ثابت کریں گے, تمہیں بتائیں گے حدیث کی اہمیت کیا ہے, سنت کی اہمیت کیا ہے. پک اینڈ چوز نہیں ہوگا, پھر مقدمے پہ بات ہوگی. تو یہ ابن ابی بلتہ کے بارے میں تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے انڈورس کیا کہ ابن ابی بلتہ نے یہ جو غداری کی تھی منافقت کی وجہ سے نہیں کی تھی, دنیا کی محبت میں کر دی تھی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو مسلم کی حدیث ہے, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, اس کی بنیاد پہ حضرت علی کے مخالفین پہ آپ منافقت اس لیے نہیں لوٹا سکتے کہ ہمیں ان کی دل کی کیفیت نہیں پتا کہ انہیں شیطان نے ورگلا دیا یا دنیا کی محبت میں ڈوب کے انہوں نے کیا, یہ جینوئنلی حضرت علی سے بغض کی وجہ سے کیا. اس کا فیصلہ تو وقت کا پیغمبر کر سکتا ہے. اب وقت کا پیغمبر وہاں موجود تھا, انہوں نے فیصلہ کر لیا. حضرت عمر نے تو فیصلہ جو کیا وہ ٹھیک کیا جب تک رسول اللہ وہاں موجود نہ تھے. لیکن اللہ کے نبی کو تو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ دنیا سے مغلوب ہوا ہے. پھر اس کانٹیکسٹ میں سورہ ممتحنہ کی آیات نازل ہوئی کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے اپنے قریبی رشتہ دار کوئی بھی ہو جائے, اللہ اور اس کے رسول سے آگے کوئی نہیں ہونا چاہیے, اور تمہاری دشمنی اور دوستی کا معیار اللہ کی ذات ہونی چاہیے. یہ اصل میں اس کا پورا ہے. اس کے اوپر تو ہر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. میری آپ ویڈیو دیکھ لیں, اللہ اور اس کے رسول سے محبت, اس کانٹیکسٹ میں اور حدیثیں میں نے بیان کی ہیں. اپنے کسی پیر یا مالک کی جوتی چومنا کیسا ہے؟ مطلب اس سے کیا ہوگا؟ جوتی چومنے سے کیا ہوگا, کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے جو چوم رہا ہے تو چاٹ رہے. جب وہ کہتے ہیں ہم ان کے کتے ہیں در کے,
تو کتے تو پاؤں چاٹتے ہیں تو چاٹتے تھے, آپ کا کیا لے رہے ہیں؟ شرعی طور پہ تو فضول حرکت ہے یہ. اور اگر یہ وہ جوتی حد رکوع کر کے جھک رہے ہیں تو وہ تو پھر حرام کی کیٹیگری میں ہے. اگر یہاں اٹھا کے ایسے چوم رہے ہیں تو پھر حرام کا فتویٰ نہیں لگاتے ہم, چوم لو. آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں. 3 بیٹیاں نہیں 4 تھیں. آیت مبالغہ کے وقت 3 رخصت ہو چکی تھی. جی اس طرح ہی ہے. تو صرف مولا علی ہی کیوں گئے, حضرت عثمان کیوں نہیں گئے؟ بھئی حضرت عثمان اہل البیت میں نہیں ہے نا, وہ تو رسول اللہ کے داماد ہیں. اہل البیت وہ ہیں جن کے ساتھ نبی علیہ السلام کے خون یا دودھ کا رشتہ ہے. بیویاں بھی اہل البیت ہیں آنرری طور پہ, لیکن حقیقتاً نہیں, آنرری طور پہ. قرآن میں ان کو اہل بیت کہا گیا. حقیقتاً جو اہل بیت ہیں وہ ہیں جن سے آپ رشتہ توڑ نہیں سکتے. بیوی سے تو آپ رشتہ توڑ سکتے ہیں, اور یہی الفاظ زید ابن ارقم کے ہیں صحیح مسلم میں. جب ان سے پوچھا گیا غدیر خم کی حدیث میں کہ یہ اہل بیت کون ہے, تو ان کا اہل البیت ہیں آل عقیل, آل عباس, آل جعفر اور آل علی. تو انہوں نے پوچھا تابعین نے کہ کیا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں, لیکن یہ والی اہل بیت نہیں ہیں. پھر انہوں نے مزید کھولا, جب انہوں نے مزید ان کو قریدا تو انہوں نے کہا نہیں, نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں. اب یہ زید ابن ارقم کے الفاظ ہیں. انہوں نے کہا اس لیے کہ بیوی بعض اوقات کسی کے عقد میں کچھ عرصہ رہتی ہے, پھر وہ اسے طلاق دے دیتا ہے, پھر وہ اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلی جاتی ہے. اگر وہ اہل بیت ہو تو ادھر ہی رہے نا. رسول اللہ کے اہل بیت وہ ہیں جو آپ کے خون اور دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں, آل عقیل, آل جعفر, آل عباس اور آل علی. اور یہ بھی سارے وہ ہیں بنو ہاشم جو ایمان لے آئے. اگر ان میں سے کوئی کافر ہو جاتا ہے نا, وہ پھر آل البیت میں نہیں رہے گا. وہ سورہ ہود کے اندر آیا نا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا, انہوں نے کہا یہ میرے اہل بیت میں سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا اہل نہیں, اس کے اعمال ویسے نہیں ہیں, اس کے عقیدے ویسے نہیں ہیں. کیونکہ میرا اپنا یونیورسٹی میں کلاس فیلو تھا, تو وہ قادیانی تھا, لیکن جو ہے وہ اپنے آپ کو سید کہتا تھا, اپنے نام کے ساتھ لکھتا تھا سید. تو اہل البیت وہ ہوں گے جو اس عقیدے پر بھی قائم ہوں, اسلام نہ چھوڑ چکے ہوئے ہوں. آپ کو نہیں لگتا کہ فرقوں سے آپ کے اختلافات ایکسٹریم کی طرف جا رہے ہیں؟ اور میں انٹرنیٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں, دین کی تبلیغ کیسے کر سکتا ہوں؟ کریں میرے بھائی, انٹرنیٹ پہ تو دین کی تبلیغ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. کبھی میں نے آج تک کوئی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ کوئی کلپ اپلوڈ کر رہے ہیں اور مانیٹر میں سے کوئی مولوی کا ہاتھ نکلے اور آپ کی داڑھی کھینچ لے. غیر مسلم جو انسانیت کے لیے فائدے کا سبب بنتے ہیں, کیا آخرت میں انہیں بدلہ ملے گا؟ انہیں دنیا میں بدلہ مل جائے گا آسائش کی شکل میں, یا پھر اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دے دے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, صحابہ نے کہا کہ ہم نے جو حالت کفر میں نیکیاں کی ان کا کیا اجر ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا انہی کی وجہ سے اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی فکر کرنے کی بجائے میرے بھائی اپنی فکر کریں. اور جی جو ہندوؤں کے گھر پیدا ہوا, اللہ کے بندوں جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو شاید بچ جائے اگر اسے اسلام کا صحیح تعارف نہیں ہوا. تو اسی تو نہیں بچ دے, تمہارے پاس تو قرآن موجود تھا. بریلوی مسلک کے لوگ پیروں کے درباروں پر جا کر دعا مانگتے, چادر چڑھاتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ نہیں, کوئی جائز نہیں ہے. دعا مانگیں ان کے لیے, مروں کے لیے, پھر ٹھیک ہے. اگر ساس بغیر کسی وجہ کے بہو کو ناپسند کرے اور حقیر جانے تو بیٹے کا کیا فرض بنتا ہے؟ کیونکہ بیٹا بھی انسان ہے اور ماں کے اس رویے سے بہت اپسیٹ ہو جاتا ہے. یہ تو ہر گھر کی سٹوری ہے, تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ایک نیچرل چیز ہے. اگر تو یہ آپ کے ساتھ عذاب نازل ہوا ہے نا تو پھر تو آپ پریشان ہو. اگر ہر گھر کی یہ سٹوری ہے تو اس میں تو یہ نیچرل ایک چیز ہے. تو اس کو آپ نے جو اسلام میں تو ساس کا رشتہ ہے ہی نہیں ہے. اسلام میں تو شادی ہوتے ہی بچوں کو الگ کر دیا جاتا تھا. ظاہر ہے اس زمانے میں لادہ مکان نہیں بنانا پڑتا تھا نا, ایک خیمہ ہی الگ لگتا تھا نا. اب ہماری ضرورتیں بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں جس کی وجہ سے سارے عذاب نازل ہو گئے. تو ابھی یہ جو پوڈ کاسٹ میں نے کی ہے عاقب فرید کے ساتھ, وہ آپ دیکھ لیں, اس میں میں نے ان سارے معاملات کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے. خطرناک باتیں کی ہیں اس میں, خطرناک سے بھی اگلا ورژن. کیا عورت کا چہرہ اور ہاتھ اس کے سطر میں شامل ہے؟ چہرہ تو شامل ہے جی, ہاتھ بس اتنے جو عام حالت میں کھلے رہتے ہیں اس کا تو کوئی پردہ نہیں ہے. دستانے پہننا کوئی ضروری نہیں ہے. چہرے کا تو پردہ ہے, میں نے اس کے اوپر پوری ڈیٹیل ویڈیوز ریکارڈ ہے چہرے کے پردے کے اوپر.
جو حضرت عثمان کی شہادت سے فتنہ شروع ہوا وہ اچانک حضرت معاویہ کے دور میں ختم ہو گیا. نہیں، کوئی نہیں ختم ہوا. حضرت عثمان کی شہادت سے فتنہ نہیں شروع ہوا، فتنہ شروع ہے حضرت عمر کی شہادت سے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، جب اسے توڑ دیا جائے گا تو امت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے. حضرت عمر کی مینجمنٹ بڑی اسٹرانگ تھی، زیرو ٹالرنس تھی. کوئی وظیفے نہیں ایسے لگائے ہوئے تھے کہ لوگ ہارڈر عام ہو جائیں اور مال غنیمت کو مس یوز کرنا شروع کر دیں، جو بعد میں بنو امیہ کے گورنروں نے کیا. تو یہ بالکل غلط بات ہے. حضرت عثمان سے نہیں فتنہ. یہی تو سب سے بڑی بدماشی ہے ناسبیوں کی کہ انہوں نے آپ کو یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت سے فتنہ شروع ہے، تاکہ آپ بات کا رخ کسی اور طرف پھیر دیں. سب سے پہلے تو حضرت علی کو گھیڑے میں لے آئیں گے نا. پھر وہ بھائی فتنوں کا آغاز حضرت عمر کی شہادت سے ہوا ہے، وہ اصل میں. اور یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. یہ باقی جو یہ آپ کے بکواسیات ہیں علماء کے اور بزرگوں کے. ہم جو بتا رہے ہیں وہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، جب عمر کو توڑ دیا جائے گا فتنے شروع ہو جائیں گے. اس حدیث کی شرح بھی یہ بیان کر کے بتائیں. 2812 تے کر ہی نہیں سکتے نا، ایسی شرح بیان کرو. بس یہ آپ بات کر کے دیکھیں تو ان کے چہرے کے رنگ بدلنے شروع ہو جائیں گے. تو میرے بھائیوں، آپ نے ویڈیو دیکھی، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو صدقہ جاریہ کے لیے شیئر ضرور کیجیے اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے. ہمارا نیا چینل ہے ہدایت کا راستہ، اسے بھی سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.